أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para number 7, ayat number 83, सूर्य माइदा से पारे का नाम है वैज़ा समेऊ। वैज़ा समेऊ का मतलब लिख लीजिए। वाव का मतलब है और, इज़ा का मतलब है जब, समेऊ का मतलब है सुनते हैं। अच्छा, अब आयत नंबर 83। और जब वो इस किताब को सुनते हैं जो रसूल पर उतरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब वो इस किताब को सुनते हैं जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तुम देखते हो मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबूत है कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो अपने रब से दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए तो आप हमको मानने वालों में लिख दें। और हमारे लिए कौन सा उज़र है कि हम आप पर ईमान ना लाएं। यानी हमारे लिए ऐसी कौन सा रीज़न है, क्या एक्सक्यूज़ है कि हम आप पर ईमान ना लाएं। यानी सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि यानी हक साबित होने के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा एक्सक्यूज़ है, ऐसी क्या बात है कि हम आप पर ईमान ना लाएं। और इस हक पर जो हमें अता हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रब आपको अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबा इकराम, अल्लाह ने उनको उनके कौल के बदले जन्नत अता की जिसके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे, और नेक लोगों का यही सिला है। और जो कुफ्र करते रहे और हमारी आयतों को झुटलाते रहे वही दोज़खी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम उन पाक चीज़ों को हराम ना करो। यानी अल्लाह ताला कहते हैं जिनको मैंने हलाल किया है उसको हराम ना करो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिए हैं हद से आगे ना बढ़ो। अल्लाह हद से आगे जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। ला युहिब्बुल मुअतदीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता या अल्लाह मोहब्बत नहीं करता अल मुअतदीन। मुअतदीन दोस्त नहीं रखता, मुअतद नहीं होता, करीब कुर्बत नहीं होती अल्लाह से। उसी में से खाया करो, आयत नंबर 88। और उसी में से खाया करो जो अल्लाह ने तुमको हलाल और पाकीज़ा रिज्क अता किया है। आप देखिए कहीं भी अल्लाह ने सिर्फ हलाल नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं हलालन तय्यबन। और अल्लाह ही से डरते रहो जिस पर तुम पूरा यकीन रखते हो। आयत नंबर 89, 88। नाउ 89, अल्लाह तुम्हारी लगव लगव कस्मों पर तुमको गिरफ्त में नहीं लेगा। लगव का मतलब है जिस कसम का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ आदतन बंदा बोलता रहता है। लेकिन तुम्हारी पुख्ता कस्मों पर ज़रूर तुम्हें तुम्हारी पकड़ करेगा, तुमसे पूछगछ होगी। तो उसका कफ़ारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है, और जो अपने अहलो अयाल को खिलाते हो। औसत दर्जे का, और फिर उसका मीनिंग भी बता दिया, जो घर में अपने अहलो अयाल को खिलाते हो। या उनको कपड़े देना, यानी कफ़ारा या तो 10 मोहताजों को खाना खिलाओ कसम तोड़ने तोड़ने का, या कसम तोड़ने का कफ़ारा यहाँ पर बयान किया गया है, तो आप मार्क कर लीजिए कसम तोड़ने का कफ़ारा। और कसम की किस्म भी बता दी अल्लाह ने, कसम तोड़ने का कफ़ारा। जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या गुलाम लौंडी आज़ाद करना। और जो ये सब ना कर सके वो 3 रोज़े रख ले। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ डालो और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयत बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब कसम तोड़ने का कफ़ारा आपको आयत नंबर 89 में कुरान पाक में मार्क हो गया।
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پاسے، یہ چاروں چیزیں جو ہیں، اب ان کے نام جو عربی میں بتائے ہیں نا، لوگ یہ بولتے ہیں، نام ان ناموں کو لیتے ہیں: خمر، میسر، والانصاب والازلام، یعنی شراب، خمر، میسر، جوا، انصاب، بت اور ازلام، پانسے، یہ چاروں چیزیں ناپاک ہیں اور شیطان کام ہے۔ اب ناپاک کا ورڈ عربی میں جو ہے وہ رجسن، 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 ناپاک، یہ شیطانی کام ہے، بس ان سے بچتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ بس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم شراب اور جوئے میں ڈال کر تم میں دشمنی اور کینہ پال ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے نقصانات بتا دیے کہ اس سے دلوں میں دشمنی اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک لے۔ چار نقصانات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی، بس تم ان کاموں سے اب بھی باز آ جاؤ گے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ مومنین، صالحین پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا چکے، یعنی پہلے جو بھی ہو چکا، جب توبہ کر لی اور اس کے بعد اصلاح کر لی اپنی، تو اب ان کے پہلے والے گناہوں کی فکر نہیں ہے، وہ ڈن ہو گیا، جبکہ آئندہ کے لیے ڈر گئے، یعنی اصلاح کر لی اور آئندہ نہیں کھائیں گے حرام، نہیں کھیلیں گے جوا، نہیں پئیں گے شراب، یہ سارے شیطانی کام جو ہیں یہ نہیں کریں گے، اور تو پھر آئندہ کے لیے ڈرے اور ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، اور پھر ان تمام کاموں سے پرہیز کیا جو اوپر مینشن کیے گئے، اور نیکیاں کی، اور اللہ ایسے نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن میں یہ عادتیں تھیں اوپر جو مینشن کی گئی ہیں، یہ عادتیں تھیں، اور انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے ڈر کر اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور ان کے وہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تمہارا کسی قدر شکار میں جو تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑتے ہو۔ اب یہ حکم ہے شکار کے لیے، کہ ہاتھوں سے شکار کرتے ہو یا نیزوں سے کرتے ہو، آزمائش کرے گا تاکہ وہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنو، جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو، جو جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ دے، اس ہی جیسا چار پایا جیسا تم میں سے دو معتبر آدمی مقرر کریں، لیکن اس طور پر کہ بطور نیاز یہ جانور کعبہ تک پہنچائے، یا کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ احرام میں ہیں اور آپ نے شکار کر لیا، جان بوجھ کر کیا، تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اس طرح کفارے کی صورت میں دیں۔ جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اللہ کا حکم آنے سے پہلے جس نے جو بھی کیا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ جو پھر دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار، اب دریائی چیزیں کون سی ہیں؟ مچھلی، جھینگا، رائٹ؟ تو اوہلا حلال، تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار احرام کی حالت میں
حرام کر دیا گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 96 کو مارک کر لیجئے، حلال اور حرام اباؤٹ سی فوڈ۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو، جو کہ گھر ہے بزرگی کا لوگوں کے لیے، باعث قیام قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو، اور جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، یہ قابل احترام ہیں۔ عزت کے مہینے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 مہینے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ، اس کی عزت کا بتایا کہ بزرگی ہے لوگوں کے لیے اس میں، اور عزت کے 4 مہینوں میں ہے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی؟ خانہ کعبہ ایک ہو گیا، نمبر 2 4 مہینے، نمبر 3 حرم میں ہونے والے جانور حرم میں جو قربانی دیے جانے کے ہیں، یعنی حج کے لیے جو قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ جانور بھی ہو گئے، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ قابل احترام ہیں۔ اچھا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں، اللہ سب کو جانتا ہے، بے شک ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں 98 میں کہا کہ میں سخت عذاب دینے والا بھی ہوں، لیکن میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ رسول کا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا الفاظ استعمال کیے ناپاک اور پاک کے لیے؟ پاک کے لیے ورڈ ہے طیب، اور ناپاک کے لیے ہے خبیث۔ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 100، کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہیں، یعنی طیب اور خبیث جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ ناپاک کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو، اے عقل والوں، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اولو الالباب لعلکم تفلحون۔ اولو الالباب کون ہیں؟ جو عقل والے ہیں، جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، اللہ کی باتوں میں تدبر کرتے ہیں۔ تدبر کا مطلب ہے غور و فکر۔ جو تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عقل والے ہیں، اولو الالباب ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی کامیاب ہو سکو۔ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، 101 آیت، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہو، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی جیسے وہی آ رہی ہے اور اس وقت تم پوچھو گے ایسی باتیں جو ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہو۔ تو ایسی باتیں جب تم نزول قرآن کے وقت، یعنی جب وحی آ رہی ہے اور اس وقت اگر تم نے پوچھا تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ واللہ غفور حلیم۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اللہ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، اور نہ حامی کو۔ 4 نام بتائے اللہ نے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی، 4 نام بتائے۔ لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور نہیں، 103 آیت میں یہ جو 4 نام اللہ نے بتائے ہیں، یہ ان جانوروں کے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ ان کی قربانی ہم پر حرام ہے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں نا کہ گائے کی قربانی کرنا ہمارے اوپر حرام ہے،
اسی طرح یہ چار، 104، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرام ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہی حرام ہے، جو اللہ حلال رکھتے ہیں وہ حلال ہے، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے۔ انہیں یہ بڑوں سے ملا تھا، یہ چار والے، چار جانوروں کے جو نام ہیں ان کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو نہ سیدھے رستے پر ہو، یعنی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن میں جو حکم ہے حلال اور حرام کا، اس کو فالو کرو۔ لیکن وہ زمانہ جاہلیت والے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی بات پر اڑے رہتے تھے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ یا ایوہ الذین آمنو، آیت نمبر 105، اے مومنو تم اپنی فکر کرو، تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اگر تم اپنی فکر کرو گے، قرآن میں تدبر کرو گے، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تم سیدھے راستے پر ہوگے تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، شہادت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے دو عدل کرنے والے مرد گواہ مقرر کر لے، یا دوسرے دو مرد غیر مذہب کے۔ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے، اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ یہ پورا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے وصیت بتا دی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے، 108، 107، 107، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے، تو دو آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں، جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے سچی ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں، یعنی یہ کہہ کر کے شہادت دیں۔ یہ بہت قریب ہے اس کے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یعنی جو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بات کریں تو وہ شہیدہ شہادت دیں، یہ قریب ہے بہت، یعنی زیادہ اس کے چانسز ہیں۔ یا پھر اس سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کے قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 109، جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا تھا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی کی باتیں، تورات اور انجیل کی تعلیمات دی، اور جب تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے، مثلاً پرندے کی شکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارہ سے بناتے تھے نا، میرے حکم سے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم پیدائشی اندھے کو اور برس کے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جب کہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے،
اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل اور ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں وہ کافر جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا، حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے۔ جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومنین ہو۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین اور اطمینان ہو، اور جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور گواہی دینے والوں میں سے ہم ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آسمان سے کھانا آتا تھا وہ من و سلوہ تھا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس کو مائدہ، مائدہ من السمائی، آسمان سے مائدہ یعنی آسمان سے دسترخوان۔ اور یہ آیت نمبر 114 میں مائدہ کا ورڈ ہے، اور یہ سورہ مائدہ ہی پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی قائم ہو جائے۔ یہ حواریوں نے فرمائش کی تھی۔ اور آپ ہم کو رزق عطا فرمائیں، اور آپ تو سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، وہ کھانا میں تم پر نازل کرتا ہوں، پھر جو تم میں سے اس کے بعد نہ مانے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی ہاں، اللہ نے پھر ریکوائرمنٹ رکھی اس کے ساتھ۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو بھی اللہ بنا لیا جائے؟ تو عیسیٰ کہے گا، یعنی قیامت کے روز عیسیٰ کہے گا میں تو آپ کو اس سے بالاتر اور پاک سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا۔ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، بلکہ جب شاید دنیا میں واپس آئیں گے تب بھی کہہ دیں جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو سارے غیبوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا، تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ان کو یہی میسج دیا جو آپ نے مجھے کہا تھا، اور میں نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، یعنی میں ان کی خبر گیری کرتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے۔ مطلع کا مطلب ہے گواہ رہے، شاہد رہے، اطلاع رہنا، مطلع۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب آپ نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا تو آپ ان کی شہادت، مطلب آپ کو خبر ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے، اور آپ تو گواہ ہیں ہر چیز کے۔
اگر آپ ان کو سزائیں دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز اور حکیم۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اور یہ ساری فیوچر کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے کانورسیشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ان کے کام آ گئی، اور ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، فوز العظیم، زبردست کامیابی، عظیم کامیابی۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت 120، آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ ختم ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ انعام، لیکن سپارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات سزاوار، تمام تعریفات اللہ کی ذات کے لیے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی۔ پھر بھی کافر دوسروں کو اللہ کے برابر جانتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا وقت مقرر کیا اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، وہی تمہارے پوشیدہ کام اور ظاہر کام سب کچھ جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آنے نہیں پاتی، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آنے پاتی، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب بھی حق ان کے پاس آیا تو اس کو جھٹلا دیا، تو ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گی ان چیزوں کی حقیقت جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے پتہ ہے ہمیں؟ کیونکہ آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 1 میں ایکچولی اللہ نے بتا دیا کہ جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اللہ کے برابر جانتے ہیں۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اسی کو کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مینا برسایا، مینا بارش برسائی، اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ اگر اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تو تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صاف اور کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی ہر طریقے سے اگر آزما بھی لیتے اپنے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب بھی یہ کافر کہتے یہ کھلا جادو ہے۔ کافرین کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مُلْک، یعنی یہ کہتے ہیں کافر کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ان کو مہلت ہی نہ دی جاتی۔ یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں فرشتہ نہیں آتا ہے، یا ہم میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں آتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات تو پھر ختم ہی ہو جاتی، اور ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتہ تجویز کرتے تو اس کو مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب ان کو ہو رہا ہے وہی شبہ پھر ان کو ہوتا،
یعنی اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں فرشتہ نازل کرتا تو میں مرد کی صورت میں ہی بھیجتا، یعنی مرد بھیجتا لیکن وہ ہوتا فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان کو یہ شبہ ہوتا کہ بھئی یہ فرشتہ کیوں ہے، ہم تو انسان ہیں، انسان کی صورت میں کیوں نہ آیا۔ آیت نمبر 10، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی مذاق اڑتا رہا ہے، تو گھیر لیا ان کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کرنے کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کھانے کو دیتا ہے اور کوئی اس کو کھانے کو نہیں دیتا، کسی اور کو معبود بناؤں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے، یعنی قل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کریں، مخاطب۔ اللہ تعالیٰ 15 آیت نمبر 15 سورہ انعام میں کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے روز، جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا، تو اس پر اللہ نے بڑا کرم کیا اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت لکھ لیجئے کہ اللہ اگر ارادہ کر دے کسی کو تکلیف پہنچنے کا تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، اور اگر تم کو وہ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت پر اس طرح سے ایمان رکھیں، اللہ پر اس طرح ایمان رکھیں کہ پھر آپ کو کوئی چیز میں دو سوال نہیں آئیں گے اور تکلیف نہیں ہوگی اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ پر ایمان یہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 18، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قہار، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکیم بھی ہے اور خبر بھی رکھنے والا، حکیم حکمت والا، خبیر خبر رکھنے والا، اور قاہر غالب، جو کہ اگر نقصان دینا چاہے، تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس جس کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ کہا تھا کہ جو اہل کتاب ہے وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت 20 سورہ انعام کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی پہچانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن بس ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے،
اللہ رحم کرے. آیت 21. اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتاتا ہے؟ بے شک ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی. جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جن کو تم معبود بناتے تھے؟ پھر ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ہم مشرک نہیں تھے. وہ کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو جھوٹ بولتے تھے وہ سب غائب ہو گئیں. یہ ظاہری بات ہے، کوئی ہوگا ہی نہیں جو اللہ کا شریک ہو، تو پھر وہ جھوٹے نکلے. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف کان لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں. اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھا ہے. حجاب اسے کہتے ہیں کہ پردہ. ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھا ہے. اور اگر وہ کل دلیلیں بھی دیکھ لیں اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ جتنی فرمائشیں کرتے ہیں سب کچھ دیکھ لیں، دلیلیں دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو خواہ مخواہ آپ سے جھگڑتے ہیں. اندر سے ان کو سب پتہ ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں آیت 25 میں کہ یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو خواہ مخواہ آپ سے جھگڑتے ہیں. کافرین تو یہی کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ یہی کہتے ہیں یہ تو بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی. آیت نمبر 26. اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور کوئی شعور نہیں رکھتے. اگر آپ دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے ہم واپس ہی لوٹ جائیں اور اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والے ہو جائیں. فیوچر کی بات ہے یہ، تمنا کریں گے اس طرح کی. اچھا، بلکہ اب وہ بھی ظاہر ہو گیا ہے جس کو وہ پہلے کبھی چھپایا کرتے تھے. اور اگر یہ پھر دنیا میں لوٹ دیے جائیں گے تو بھی وہ وہی کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. دیکھیں اللہ کو ضرور مانتے تھے یہ لوگ، لیکن ایک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ شرک کرتے تھے، یعنی دوسرے خدا بنائے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کہتے تھے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ بھئی کیونکہ دنیا میں تم یہ کہتے تھے ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو اب زندہ کیے گئے ہو تو یہ حق ہے نا، یہ سچ بتایا جاتا تھا نا کہ ہوگے دوبارہ. تو کہیں گے اپنے رب کی قسم یہ تو قطعی حق ہے، یعنی ہاں یہ تو بالکل سچ ہے بھائی، ہم تو دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں اور جواب دہ بھی ہیں. اللہ کہے گا تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو بدلہ ہے تمہارے کفر کا. وہی نقصان میں رہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹا کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت ان تک اچانک پہنچ جائے گی. کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں. یعنی ہر کافر نے اپنے گناہ کا بوجھ خود اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں. دیکھیں دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پر میں چھوٹی سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ یہ آیت آپ خود
دیکھ لیں کہ کس کے لیے ہے۔ اللہ نے اسپیسیفکلی بتایا کہ قیامت کے روز وہ لوگ جو دنیا میں کافر ہیں اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ یہاں سے دیکھ لیجیے آیت 29 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو قیامت کے روز پر ایمان نہیں لاتے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے۔ اسپیشلی اللہ نے آیت 29 میں یہ بات کہی، اور پھر اس سے آگے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھانا پڑے گا، ان کا کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ خود ہی اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ لیکن یہ کون لوگ ہوں گے، یہ آپ کو آیت سے میں ثابت کرنا چاہ رہی تھی، آیت نمبر 29 والے لوگ ہوں گے۔ اچھا، آیت نمبر 32، دنیا کی زندگی تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یعنی اللہ پاک اب یہ بات ساروں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ اچھا، آیت 33، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ان کافروں کی باتوں سے۔ یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولیکنہ، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے، انہوں نے صبر کیا، جو جس طرح سے بھی ان کی تکذیب کی گئی، تکذیب کا مطلب ہے جھوٹا کہنا، جھٹلانا، کذاب سے تکذیب ورڈ ہے۔ تو انہوں نے صبر کیا جس طرح سے بھی ان کی تکذیب کی گئی، اور ان کو ایذائیں دی گئیں، ایذائیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں، پریشان کیا گیا طرح طرح سے، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی۔ اور اللہ کی باتوں کو تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے آ گئے ہیں، مطلب میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر ان کی رد گردانی آپ پر شاک گزرتی ہے، یعنی کافروں کا آپ پر ایمان نہ لانا اور آپ کی باتوں کو جھوٹا بولنا آپ پر شاک گزرتی ہے، یعنی تکلیف دہ گزرتی ہے، تو آپ میں قوت ہے، زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی راہ پر جمع کر دیتا، اور آپ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہل اسے کہتے ہیں جس کے پاس عقل نہیں ہو، علم تو ہو مگر سمجھ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ ورڈ دیکھیں گے کون سا استعمال ہوا ہے، میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں آیت 25 میں کہ جاہلین ورڈ یوز ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی کے الفاظ یہ جو ہیں یہ کامنلی اس وقت بولے جاتے تھے۔ آج اردو میں آپ اگر کسی کو جاہل کہہ دیں تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر انسان قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی یہ آیت پڑھ دے اور پھر ترجمے میں بھی ورڈ جاہل یوز کرے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ جاہل نہیں ترجمہ کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ آیت 26، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی جو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں دل لگا کر۔ سنتے ہیں کہ مطلب کانوں سے نہیں بلکہ دل لگا کر، دل سے، اور اللہ ہی مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ نے 29 میں بتایا نا کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، تو اب یہاں پر یہ 36 میں یہی ہے کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دل لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ ہی مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور پھر سب اللہ ہی کی طرف واپس لائے جائیں گے۔
اور مردوں کو زندہ کرنا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں. اب آیت 26 سے لے کے 36 تک ان لوگوں کا ذکر آ رہا تھا جو قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرنے کے لیے مانتے نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 37. یہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، پیچھے اعتراضات کے پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیں یا ریکارڈنگ سن کے لکھ لیجیے گا. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، یعنی جھٹلاتے تھے. دوسرا، جادو کہتے تھے. تیسرا ان کا یہ اعتراض تھا، ایک یہ پوائنٹ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ ہمارے جیسا ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، تو اس کا جواب اللہ نے دیا. اور اب یہ ہے پوائنٹ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس سوال کا. آپ فرما دیجئے بلا شبہ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرمائے، لیکن ان میں اکثر بے علم ہیں. زمین کے تمام حیوانات اور تمام پرندے تمہاری طرح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. جس طرح اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ایسی انفارمیشن دی ہے جس کو ہم قرآن سے ریلیٹ کر کے سیکھ لیں کہ انسانوں میں جس طرح گروہ ہیں نا، کوئی کافر ہیں، کوئی مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی شر پسند ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی کچھ ہیں، کسی کے خیالات کچھ ہیں، کسی کے خیالات کچھ ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے یہاں ہمیں انفارمیشن دی ہے آیت نمبر 28 میں. اٹس اے بگ انفارمیشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کے تمام حیوانات، اس میں سب حیوانات آ گئے، اور تمام پرندے تمہاری طرح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. تمہاری طرح، انسانوں کی طرح. ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھے نہیں چھوڑی ہے. پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ تو بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں. طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہیں. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے. بے شک ہمیشہ اللہ سے سیدھی راہ مانگنی چاہیے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. آپ فرما دیجئے اے کافروں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اے کافروں کہا نہیں ہے، لیکن کافروں سے ہی کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 40. آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں ذرا غور کرو. آپ فرما دیجئے کہ ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو بتاؤ کہ اس وقت تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے، بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اس کو ہٹا دے گا جس پر اسے پکارتے ہو، اگر وہ چاہے، اور ان کو بھول جاؤ گے جن کو شریک کرتے ہو. یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے، بہت بڑا اللہ کا اعلان ہے، جو قرآن کے ایک ایک لفظ کو ماننا ہم پر لازم ہے. یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے. اس کو آپ بریکٹ کر لیجئے اس آیت کو. آیت نمبر 41. ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور ہمارے سامنے گڑ گڑائیں. سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی جو میں ہر وقت کہتی ہوں کہ شیطان گرین باغ دکھاتا ہے. ہمیں اپنے اعمال ہمیشہ اچھے نظر آتے ہیں. جب بھی کبھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، لوگوں کے منہ سے ایک ہی بات میں نے سنی ہے ہمیشہ، کہ یہ آزمائش ہے.
وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کو اپنے برے اعمال کا کوئی علم ہی نہیں ہے، صرف اس کو اپنا گرین باغ نظر آ رہا ہے، اسی کے منہ سے یہ نکل سکتا ہے۔ شیطان اعمال بد کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 44، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے راستے کھول دیے۔ یعنی جب انسان اللہ کے راستے کی فرما برداری کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اس آیت نمبر 44 کے اس کو بریکٹ کر لیجئے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بریکٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ نصیحت یعنی قرآن پاک اللہ نے بھیجا، رائٹ اور رانگ سب بتا دیا، ایک ایک چیز، لیکن کیا کیا؟ بھلا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اللہ نے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے۔ آج مسلمان بھی بہت خوش ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت سارا پیسہ ہے، برانڈڈ پرس، جوتے، کپڑے، سن گلاسز، عزت، دعوتیں، سب کچھ ہے۔ آیت 44 کا ترجمہ میں اب دوبارہ پڑھتی ہوں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ آیت 44، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھوں، اپنے اپنے پر رکھ کر دیکھیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جن کو دی ہیں وہ کتنے خوش ہیں، اور جب کبھی ان کے اوپر ایک ہلکی سی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یا ان کی کوئی بہت زیادہ جس کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا، یعنی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا، یا بیٹے نہیں مل رہے ہوتے، یا کوئی اور چیز نہیں مل رہی ہوتی، شہرت عزت نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے۔ یا ان کے اولاد نافرمان نکلتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ میری آزمائش ہے، یا جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں آزمائش ہے۔ اب سن لیجئے کہ آزمائش ہے بھی کہ نہیں۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ دوبارہ پڑھوں گی میں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ آیت 45، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا؟ اب دیکھیں یہاں ورڈ کافر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ کافر کا ذکر کر رہے ہیں اور رکوع ختم نہیں ہوا یا نئی آیت نہیں شروع ہوئی، تو اس لیے انہی کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، قل ارائیتم، ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر یہ بخش دے؟ غور کرو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ رد گردانی کرتے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ میں نہ لینا۔ ان کو بتا دو، ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی جو ظالم ہوں گے وہ ہلاک ہوں گے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 48، ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا یا صرف ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔
آمنا و اسلحہ، بریکٹ کر لیجئے، آمنا و اسلحہ کیا مطلب ہے؟ آمنا ایمان لائے، واو واہ، اور اسلحہ نیک کام کیے یا اپنی اصلاح کر لی، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج اور غم ہوگا۔ جو ہماری آیات کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں، آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ چلو بھائی، یہاں پر یہ بھی بات صاف ہو گئی۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کا فالوور ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، یعنی جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے، کیا ایک اندھا ہے اور دوسرا بھی دیکھنے آنکھوں والا ہے؟ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر تم کیوں نہیں غور کرتے؟ بھائی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو مارک کر لیجئے، آیت نمبر 50، سورہ انعام، پارہ 7۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میرے پاس خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہیں۔ میں صرف کون ہوں؟ میسنجر ہوں۔ اتبعو کا مطلب ہے اتباع کرنے والا، یعنی فالو کرنے والا، جو مجھے وحی کی جاتی ہے، یعنی میرے پاس جو بھی وحی آتی ہے اس کو میں تم تک پہنچاتا ہوں اور فالو کرنے والا ہوں، دیٹس آل۔ آیت 51، اور آپ تو صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں موجود ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈریں۔ اس طرح سے تو صرف وہی آیت نمبر 51۔ میں آپ کو اب تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ دے دوں آیت 51 کے بارے میں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ڈرے انسان، وہ تو صرف اسی وقت ڈر سکتا ہے نا انسان جب کوئی بھی کام کرے تو دل میں یہ خیال لائے کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جہاں پر نہ کوئی میرا ہمدرد ہوگا، نہ وہاں میرا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مجھے بچانے والا ہوگا۔ ایسا ہی انسان اللہ سے ڈر سکتا ہے نا، تو جو ایسا انسان ہوگا اس طرح سے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ جو اپنے رب سے اس وجہ سے ڈرے، کس وجہ سے؟ کہ میں حشر کے میدان میں جہاں جمع کیا جاؤں گا، جہاں کھڑا ہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس انسان کو ہر لمحہ، میرا یہ نوٹ ہے، یہ ترجمہ نہیں پڑھ رہی میں، پڑھ لیا میں نے ترجمہ، لیکن میرا یہ نوٹ ہے کہ آپ سوچئے کہ اس طرح تو صرف انسان وہی ہوگا نا جو تنہائی میں اور سب کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام جو گناہ ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو، وہ کرنے سے اسی وقت اللہ سے ڈر سکتا ہے، جو ہر وقت جس کا ریڈ الرٹ گناہ کے لیے اس کو الرٹ دیتا ہو۔ اور گناہ یہ نہیں کہ ہاں اس وقت دیکھا جائے گا، اس دن سے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے جب کوئی ڈرے گا تو تبھی گناہ سے رک سکے گا۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں اب میں، اور ان کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے رب کو ہی پکارتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں صبح اور شام۔ اب یہ ابھی تو جب سے ہم نے دورہ قرآن شروع کیا ہے پہلی دفعہ یہ آیا ہے صبح اور شام، لیکن آپ کو پورے قرآن میں وقتاً فوقتاً ملے گا، یعنی اللہ نے صرف صبح تسبیح کرنے اور اذکار پڑھنے کو نہیں کہا ہے، صبح اور شام۔ جو شام کو ہم کرتے ہیں، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے فجر کا وقت شروع ہونے تک، وہ ہمیں پوری رات میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، شام میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اور جو فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کے مغرب کا وقت شروع ہونے تک کے اذکار ہوتے ہیں، وہ ہمارے صبح کے اذکار شامل ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت جو ہے ان ٹائم میں سے صبح اور شام۔ آیت 52، اور ان کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے رب کو ہی پکارتے رہتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے
طالب رہتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کا حساب آپ کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اوہ، آپ نے دیکھا ہے یہ وارننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اللہ پاک۔ اچھا، آیت نمبر 53، اور اسی طور پر یہ وارننگ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، لیکن ایکچولی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وارننگ مل رہی ہے۔ کیسے؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے، وہ بندی بڑی نیک ہے، نماز روزہ کرتی ہے، زکوٰۃ خیرات کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اچھی باتیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے کسی نہ کسی گناہ کو پکڑ کر کے یا اس کی کسی نہ کسی ایسی بات کو پکڑ کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ اس بات سے آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے، چاہے آپ کو ابھی سمجھ میں آئے، کوئی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ ایسے لوگ، اب دیکھیں میں آیت نمبر 52 کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور اب ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، اپنے قریب قریب، ان کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے رب کو ہی پکارتے رہتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کا حساب کتاب کرنے کی آپ کو، یعنی ہمیں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے گناہوں کا حساب کتاب رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق، ہمارا حساب کتاب بھی وہ نہ رکھیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر ہم میں سے آج یہاں پر کوئی ایسا موجود ہے یا جو کوئی ریکارڈنگ سنے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بہت غور سے پڑھ لیں اور سن لیں اور سمجھ لیں کہ کسی کے گناہوں کا حساب کتاب کرنا جبکہ وہ مومن ہو اور نیکی کے کاموں میں چلتا پھرتا رہتا ہو، اللہ کی رضا کی طلب کرتا ہو، بندگی کرتا ہو، اس کے گناہوں کا حساب ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم نیک ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کی ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمارا حساب بھی دوسرا کوئی نہ رکھے۔ آیت 53، اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تاکہ یہ کہا کریں کہ کیا ہمارے سبب میں سے کوئی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے۔ جب یہ مومنین جو ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں آپ کے پاس آیا کریں، تو آپ یہ کہا کریں کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم۔ آیت نمبر 54، اس میں 54 آیت میں سلام علیکم۔ جب مومنین ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں آپ کے پاس آیا کریں، تو آپ یہ کہا کریں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ مومنین پر لازم ہے۔ تو تم میں سے نادانی کے سبب جو کوئی برا کام کر لے، ابھی میں نے اوپر آیت کا جو میننگ بتایا تھا نا کہ کوئی نیک ہے اور اچھے کام کرتا ہے، نماز بندگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ یہاں پہ 52 میں ہے، تو اس کے گناہوں کا ذکر کر کے اس کے پیچھے نہ، اس کا حساب کتاب ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم اچھے مومن ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کا خیال کرتے ہیں، اور ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی حساب کتاب کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے یہ جو آیت ہے یہ آپ کو اور سمجھ آئے گی، which is 54، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ آیت 54، سوری آیت 53، نو آیت 54، جب یہ مومنین یعنی ایسے مومنین جن کا ذکر اللہ نے اوپر کیا ہے، جو ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے ہیں، آپ کے پاس آیا کریں تو آپ یہ کہا کریں تم پر سلامتی ہو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا وہ گناہ گار نہ ہو، بھلے مسلمان ہو، بھلے مومن ہو، بھلے اچھا صحابی ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ کہا کریں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ سکھا رہے۔
تو جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں وہی قرآن پاک میں ہم بھی سیکھیں گے، اصلاح کریں گے ہم اپنی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ طے کر لیں اصلاح کرنے کا۔ اچھا، تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم۔ تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا رب ہے اس نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے، اب ہو گیا بھائی، کسی کو گناہ کی عادت ہے یا ہو گیا، پھر وہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے۔ توبہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ من بعد ہی و اصلحہ، ایک دفعہ پہلے آیت آئی تھی کہ معافی مانگے اور تو معاف کر دو اگر وہ اصلاح کر لے۔ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو درست کر لے۔ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا بچہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کے خیالات کا آپ کے خیالات کو فالو نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہیں رہوں گا۔ ہمیں بھی یہی جواب دینا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کو جھوٹا قرار دیتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ بجز اللہ کے کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا۔ قیامت کی بات کرتے تھے۔ آیت نمبر 59، اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہی خشکی اور تری کی تمام پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا جو وہ نہ جانتا ہو، کوئی دانہ زمین کے تاریک حصے میں نہیں ہرا ہوتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہو گیا ایمان۔ اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے۔ واو، سب لوگ سن لو، یہ قرآن سے نشان لگا لو۔ رات کو روح قبض کی جاتی ہے، پوری طرح نہیں، گنا، کچھ پرسنٹ، 100% نہیں، کچھ پرسنٹ۔ اس سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے۔ آیت نمبر 60، وہ اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، ایک گنا، گنا نہیں، گنا مطلب کچھ پرسنٹ، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگہ دیتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وہی ہے اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہ تم پر نگہداشت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ بتا دیا، ہمارے سونے جاگنے اور موت، اور اس طرح۔ اب آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ فرما دیجئے
وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور طریقے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، اور جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، وہ چپ کے اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم قدردان ہو جائیں گے۔ یعنی جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا اس سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے، شکرانے کے طور پہ پیسوں کا، کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں حج کروں گی، کوئی کہتا ہے میں عمرہ کروں گی، کوئی کہتا ہے ہم یہ پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے ہم اتنے پیسے کسی کو دے دیں گے، جو بھی ہے اس کو شکر گزاری کی کہتے ہیں کہ ہاں چپ کے تم اللہ کو پکارتے ہو اور گڑ گڑا کر کہتے ہو کہ ہم کو اس سے نجات دے دیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم قدردان ہو جائیں گے، یعنی شکر گزار ہو جائیں گے، من الشاکرین، شاکروں میں سے ہو جائیں گے، شکر گزار ہو جائیں گے۔ آیت 63، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ فرما دیجئے۔ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یعنی عذاب بھی کوئی اور نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گرو گرو کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے ہم کس کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ کس چیز کو جھٹلاتی ہے؟ قیامت کے روز ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے، اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں سے عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پڑ جائیں۔ اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھو۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 69، جو احتیاط برتتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن نصیحت کرنا ان کا ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگیں۔ ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو لہو اور لعب بنا لیں، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ لہو اور لعب بنا لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا دین بنا لیں۔ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے۔ کوئی اللہ کے سوا اس کا مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب جال میں پھنسیں گے، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب بھی ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے کفر کے سبب۔ آیت نمبر 71، آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو کوئی نفع دے گی نہ نقصان، اور ہم کیا الٹے پیروں پر لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے؟ یہ ایسی مثال ہے، اب یہ مثال ہے، اس کو بریکٹ کر لیجیے، یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے پاس آؤ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہان کے رب ہی کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کریں، اور اللہ ہی سے ڈریں، اور اللہ کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا، اور جس روز اللہ کہے گا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا، یعنی محشر، محشر مطلب قیامت کا دن۔ اس کا کہنا حق اور بااثر ہے، اور خاص حکومت اسی کی ہے جو سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہ پوشیدہ و ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، وہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ عارف ہو جائیں۔ عارف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے والے ہو جائیں۔
اور کامل یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کی نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، وہ میں نے دکھائیں، اور وہ میں نے اس لیے دکھائیں۔ وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ اللہ کو پہچاننے والے اور کامل یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ آیت نمبر 50، آیت نمبر 75۔ جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور بس فیو آیتیں باقی ہیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا میرا رب تو یہ ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ ہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا، یعنی پہلے تو آفتاب کو دیکھا تھا غروب ہوتا ہوا نا، اب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا یعنی نکلتا ہوا، جب پورا نکل آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ 79۔ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا رب کو پہچاننا، پہچاننے کو کہتے ہیں عارف۔ آیت نمبر 80۔ ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے، مگر میرا رب جو چاہے وہ تو ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ تو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو مومنین اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں کرتے، مخلوط کا مطلب ہے غلط ملت مکس، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ ایکسکیوز یا پروف، یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو دی تھی، یعنی یہ ہماری طرف سے دلیل تھی یا ہمارا پروف تھا جو ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ بولے ان کی قوم کے مقابلے میں، اور ہم مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے، حکیم علیم۔ ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا اسحاق دیا، ایک پوتا یعقوب دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی تمام جنریشنز جن کو نبی بنایا تھا وہ بتا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بتا دیا۔ ہم نے زکریا کو بھی، یحییٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی اور الیاس کو بھی یہی ہدایت دی تھی۔ یہ سب بڑے شائستہ اور نیک لوگ تھے۔ ہم نے اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو اور لوط کو بھی ہدایت کی تھی۔ ہر ایک کو تمام جہان کے لوگوں پر فوقیت دی تھی، اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ ان کی اولاد کو، یعنی یہ جو نام بتائے ان کے کوئی باپ داداؤں میں سے بھی کوئی رسول گزرے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی کچھ اولاد کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی تعداد 1,25,000 24,000 کچھ بتائی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے باپ داداؤں میں سے بھی کوئی تھے اور کچھ ان کی اولاد میں تھے، یہ قرآن میں، اور کچھ ان کے بھائیوں کو بھی۔
طریقے ہدایت کی تعلیم دی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ترجمے میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ، ترجمے میں تو یہ جو سب لکھا ہوا ہے اس سے ریلیٹ کر کے میں بتا رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو 11 تھے، ان سب کو بھی جو ہے وہ نبوت ملی تھی، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت دی۔ آیت نمبر 88، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، ہدایت کرتا ہے۔ اگر بفرض محال یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے وہ سب کے سب چھین لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے اپنے صلے سے۔ ہم نے انہی لوگوں کو آسمانی کتاب، حکمتوں کے علوم، دیکھیں آسمانی کتاب انف نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مینشن کرے حکمتوں کے علوم اور نبوت عطا کی۔ اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کریں تو اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہے، یعنی انکار کر رہے ہیں، جو انکار کرنے دو، جو انکار نہیں کرتے وہ بھی بہت ہیں۔ ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی، آیت نمبر 90، ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی تو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ آیت میں جو لفظ ہے ذکرہ، اس کو آپ لوگ بریکٹ کر کے لکھ لیجئے نصیحت، پورے قرآن میں یہ لفظ ملے گا آپ کو۔ اچھا، آیت 91، اور انہوں نے اللہ کی قدر تو اتنی نہ جانی جتنی کہ جاننے کا واجب تھا اور لازم تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی؟ جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو ایک نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ دیں ان کو کہ اپنے خرافات میں کھیلتے رہیں۔ قرآن پاک کے حکم کو چھوڑنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کتاب کی بات کر رہے ہیں، تورات کی، کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ موسیٰ لے کر آئے تھے۔ آیت 92، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی، اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ مکہ والوں اور ان کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یحافظون۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے، یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گار۔ اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ویسا ہی میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کرتے تھے اور تم اللہ کی آیت سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اب تو اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ شفاعت کرنے والے کون؟ وہی شرکا جن کو شریک ٹھہرایا تھا، جن پر تم کو بڑا ناز تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں توقع تعلق ہو گیا، آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور جس پر تم کو بڑا زوم تھا وہ سب غائب ہو گئے۔ I'm sure آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا جب آپ لوگ سنیں گے 94۔ اور یہ ہم پر لاگو ہوتی ہیں، دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ان کا ساتھ نہ دو۔ آیت نمبر 95، بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لیتا ہے، بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟
وہی صبح کا نکالنے والا، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنا، اسی نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنا، یہ مقرر کی بھی اسی کی ہے، جو بڑا زبردست اور بڑا ہی جاننے والا ہے، عزیز علیم۔ اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ پالو۔ بے شک ہم نے یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان کے لیے جو ذرا سمجھ رکھتے ہیں۔ نشانیاں اللہ نے بیان کر دی، اب یہ وہی سمجھے گا جو سمجھ رکھتا ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے، یفقہون۔ اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک سپرد کرنے کی جگہ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کھول کر بیان کر دیا ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسی پھر ہم نے ہی اس سے ہر قسم کے نباتات نکالے اور اس سے سبز شاخ نکالی، اس سے ہم اوپر تلے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے پہلے پھول سے شاخیں یعنی خوشیں نکالی جو لٹک جاتی ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگور کے باغات، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، بعض ملتے بھی نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو جب وہ پھل لاتا ہے اور پکتا ہے، ان میں بھی ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراشی ہیں، اللہ تو پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ ان دو آیتوں کو 101 اور 102 آپ لکھ لیجئے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل۔ اگر آپ کو کسی کو یہ دلیل دینی ہے، ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے، تو یہ آپ دو والی 101 اور 102۔ 103 آیت کا ترجمہ پڑھیں، نہیں احاطہ کر سکتی اس کو آنکھیں، اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی بہت باریک بین باخبر ہے، یعنی وہ لطیف الخبیر، لطیف الخبیر باریک بین، ذرے ذرے کی اسی کو خبر ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، جو دیکھا کرے گا وہ اچھا ہی فائدہ کرے گا، یعنی جو حق کو دیکھ سکے گا، حق بینی، اور اس کے ذریعے کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، جو دیکھا کرے گا وہ اچھا ہی فائدہ کرے گا، جو اندھا رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارا کوئی نگراں نہیں ہوں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، ہم اس کو دانشوروں پر ظاہر کر دیں گے۔ آپ خود اس پر چلیں، یعنی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اور آپ کو بتائی گئی ہیں اس پر آپ خود چلیں، جو آپ کو وحی کی جاتی ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کریں۔ آیت نمبر 107، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا، نہ آپ ان پر مختار ہیں۔ تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ یہ بات اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان کو برا نہ کہو جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں۔ بریکٹ کر لیجئے اس آیت کو، آیت نمبر 108، ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے، حد سے آگے نکل کر۔
اسی طرح ہم نے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان منکرین نے، منکرین کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ ان منکرین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشان جس وقت آ جائیں گے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے سارے چیزیں جو یہ مانگتے ہیں اگر میں دے بھی دوں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ 110 آیت پہ اینڈ ہوا۔ پارہ نمبر 7 ڈن ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔